बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से तोशा खाना से खरीदे गए तहाई फरोख्त करने का मामला अब एक नया रुख इख्तियार कर गया है। इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई घड़ी खरीदने वाले बिजनेसमैन उमर फारूक ये दावा कर रहे हैं कि फराह खान ने उन्हें दुबई में ये घड़ी बेची है, जबकि फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर का ये दावा है कि फराह खान ना तो उमर फारूक को जानती हैं और ना ही इस हवाले से उनकी कोई मुलाकात हुई है। तो अब ये मामला बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अपने प्रोग्राम में उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि किसके मौक़िफ़ में कितनी सच्चाई है, क्या कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। इस हवाले से बात करने के लिए साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपने इस मामले की बड़ी खोज लगाई है, तस्वीर का एक दूसरा रुख आपके पास भी है, आप बताइए सारा मामला है क्या? देखें, उमर फारूक साहब जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक चैनल पर बैठकर ये दावा किया था जिसमें उन्होंने कहा कि फराह खान वो दुबई आती हैं और आने के बाद अप्रैल 2019 में एंकर उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं जी बिल्कुल वहाँ पर आती हैं और वो जो तोशा खाना के हवाले से जो घड़ी है जो सऊदी के जो है शहजादे की तरफ से मिलती है इमरान खान साहब को, वो बेचने के लिए लाई जाती है और दुबई में आती हैं और उनके जो ऑफिस है वहाँ पर आती है और अगले दिन उनको जो है वो कैश की सूरत में पेमेंट करते हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया था, जिसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। जब इसकी तहकीकात की तो एक फैक्ट फोकस एक है वेबसाइट जहां पर ताहिर इमरान मियां ने भी इसके हवाले से जो है ख़बर दी, फिर मैंने भी इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन की। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका इमिग्रेशन सेंटर, वहाँ पे मैंने एक्सेस हासिल की और उनके रिकॉर्ड से कुछ मालूमात ली। और फिर दूसरा यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री जहाँ से जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन तक जो है एक्सेस हासिल की और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को है मेरे पास पहुँचे हैं। इन ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए और इन तहकीकात को देखा जाए तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि 2019 और 2020 के दौरान फराह खान दुबई गई ही नहीं हैं। अच्छा। और जो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं और जिस अप्रैल 2019 का हवाला दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। मेरे पास भी फरज शहजादी फराह खान के हवाले से तमाम उनका पासपोर्ट की कॉपी मौजूद है और 3 अप्रैल 2019 को EY242 इतिहाद एयरवेज की 2:38 पर यहाँ से इनकी फ़्लाइट जाती है लाहौर से अमेरिका बरास्ता अबूज़ेबी। और ये जो तारीख, टाइम और इसकी हिस्ट्री FIA इमिग्रेशन सेंटर्स में भी मौजूद है और ये हमारे पास उनकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और 3 अप्रैल को बरास्ता अबूज़ेबी वो USA पहुंच जाती हैं और जब वहां पर पहुंचती, यानी आप इसके दौरान तो आप वहां पर आ भी नहीं सकते हो, मैक्सिमम 2 घंटे का स्टे ओवर हो सकता है अबूज़ेबी में, क्योंकि आप देखें वहां पे उतरते हैं तो साथ ही दूसरी फ्लाइट लेके आप USA चले जाते हैं। मैं खुद गया हूं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। उसके बाद 22 अप्रैल को, और जो ट्रैवल हिस्ट्री है जो मैंने हासिल की है US स्टेट डिपार्टमेंट से, उनकी एक्सेस है US होमलैंड सिक्योरिटी है, वो ये बताती है, मेरे पास मौजूद है, वो ये बताते हैं कि 20 अप्रैल को उनका डिपार्चर होता है और 22 तारीख को वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं और उनके हवाले से भी ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 22 अप्रैल को जब पहुंचती हैं इतिहाद एयरवेज 241 और रात को 3:03 पर वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो उन्होंने कहीं पर यानी दुबई में या अबूज़ेबी उनका स्टे नहीं हुआ, सिर्फ वो ट्रांसफ़र यानी एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट के लिए जो ट्रांसफ़र का जो टाइम होता है वो है। और इसमें जिस तरह बाकी चीज़ें सामने आ रही हैं, और दूसरा सफ़र वो 5 अप्रैल को होता है, यानी वो फिर 2020 की चली जाती है बात, 2021 में चली जाती है या 2022 में, वो एक अलग चीज़ है। यानी 2019 और 2020 में दुबई में वो ना गई हैं, ना ही उन्होंने जाके वहाँ पर ये बातचीत की या कोई जो तोशा खाना के हवाले से जो घड़ी है वो उनको उनके ऑफिस में गई हो, जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं उनके मुताबिक तो मैं ये बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मैंने इस सारे मामले पर मैंने एहसन जमील गुज्जर साहब से भी रब्ता किया कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, और उनके साथ साथ जो उमर फारूक साहब है उनसे भी रब्ता किया। उमर फारूक साहब ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता और उन्होंने ये दावा किया है
کہ میں اپنی جو میں نے بات کی ہے میرے پاس ثبوت ہے اور میں نیب حکام کو فراہم کر چکا ہوں اور اس سے زیادہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے صرف یہی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اور جو ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ فرح بی بی جو ہے وہ دبئی گئی نہیں ہے, تو پھر وہ کون سے سوالات, جو کئی سوالات کرے ہوتے ہیں, تو پھر عمر فاروق صاحب نے فرح نامی کون سی خاتون ہے جن سے یہ گھڑی لی, اور لینے کے بعد وہ کون سی, اگر کیونکہ ڈاکومنٹس ویڈیوز ہر طرح کی چیز تو موجود ہوگی, وہ خود یہ وہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو ہے ایک دن پہلے پہنچی ہیں, انہوں نے دیا, دکھایا, پھر میں نے گراف میں جا کر وہاں پہ اس کا ریٹ لگایا اور اگلے دن میں نے کیش کی صورت میں پیسے ٹرانسفر کیے. یہ وہ سوالات ہیں جو کریٹ ہوتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمر فاروق صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ شاید بے بنیاد ہے, اور وہ خود یہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمام تر جو دستاویزات ہیں وہ میں نیب حکام کو یا ثبوت ہیں وہ فراہم کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جو بات عمر فاروق صاحب کر رہے ہیں, جو وہ الزام لگا رہے ہیں, ان ڈاکومنٹس کی روشنی میں تو ان میں کوئی صداقت نہیں لگ رہی, لیکن بقول ان کے کہ ان کے پاس بھی کچھ ایسے پروفز ہیں, اور آپ نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن نیب کو انہوں نے یہ ثبوت جو ہے وہ دے دیے ہیں. اس پر بالکل آپ بتائیں نا, دیکھیں یہ ڈاکومنٹس ہے, ایف آئی اے کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں. بالکل, آپ نے یہ ڈاکومنٹس دکھا دیے, حکومت ہر طرح سے ایکسس کر سکتی ہے. ایک کہانی کا دوسرا رخ عوام کے سامنے آ گیا نا, آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں اور آپ نے ثبوت کے ساتھ عوام کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ رکھا ہے. اس وقت فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کا موقف جاننے کی ہم جو ہے وہ ہم جانیں گے. آپ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ پھر ہے کیا, جو حسن رضا نے ہمیں ڈاکومنٹس دکھائے اور سارا جو ہم نے معاملہ ان کی زبانی سنا, اس سے تو نہیں لگ رہا کہ عمر فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس قسم کے بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کلیئر کٹ فیکٹ ہے جو حسن صاحب فرما رہے ہیں, یہ بالکل 100% کریکٹ ہے. اس میں کوئی میری شہادت کی ضرورت نہیں ہے. دو ملکوں کے آفیشیل ڈاکومنٹس یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نہیں گئی ہیں دبئی میں قطن اپریل کے مہینے میں یا اس ایرا میں. جہاں تک الزامات کی بات ہے تو دیکھیں, پہلے تو ان کا نام نون لیگ نے بگاڑ کے گوگی ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا, جسٹ ٹو گیو اٹ اے فلیور. ٹھیک ہے, ان کے کریکٹر ایک بلڈ کرنے کے لیے, ایک فکشنل کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے ان کے گرد دیے. اور الزامات کی نا ایک سیریز آف بلیمز ہیں جو یہ بار بار ہم پہ کئی سالوں سے لگا رہے ہیں. ہم ایک دو انڈیویجول ہیں, ایک فیملی ہے, دوسری طرف ایک منظم پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ان کے ایک منظم پروپیگنڈا سیل ہے. وہ مسلسل ہم پہ الزامات لگائی جا رہے ہیں. اب تو لوگ ہمیں یہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ ہی کا نام کیوں ہر جگہ پہ آ جاتا ہے. اس قدر پروپیگنڈا مہم ان کی جو ہے وہ ہمارے گرد گھوم رہی ہے. میں اس کی ایکسپلینیشن ہر چینل پہ دے چکا ہوں کہ قطن فری کا کسی قسم کا عمران خان کی فیملی کے ساتھ کوئی کمرشل ریلیشن شپ نہیں ہے. اور ایک جو فیملیز کا ایک جو محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے وہ ضرور ہمارا موجود ہے, لیکن ہمارا کوئی ان سے لین دین, کاروبار, کسی قسم کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایسا جمیل گجر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مطابق تو لگتا ہے کہ فرح بی بی جو ہیں وہاں پر دبئی میں نہیں گئی, تو کیا آپ بتائیے کیا وہ گئی ہیں جو عمر فاروق صاحب جو یہ الزام آپ پر عائد کر رہے ہیں کہ فرح خان صاحبہ وہاں پر آئیں اور پھر ان کو کیش دیا؟ جس دن سے یہ صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا اس دن سے میں آن ایئر جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے ہم ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھئی کسی قسم کا کوئی نہ وہ اس کو جانتی ہیں, نہ کبھی ملی ہیں, نہ کبھی فون پہ بات ہوئی ہے, نہ انہوں نے یہ گھڑی دیکھی ہے, نہ ان کا اس گھڑی سے کوئی تعلق واسطہ ہے. تو کیا آپ قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل قانونی کارروائی کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. جہاں تک ہماری رسائی ہوگی ہم اس کے خلاف ضرور قانونی کارروائی کریں گے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ثبوت ہے یہ فری نے یا میں نے تو نہیں پیش کیا, یہ ٹروتھ خود سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے, جو بے گناہ ہوتا ہے اس کی اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں تو یہ اتنی دانش نہیں آئی کہ ہم اپنا ٹریول آئیٹنریز نکالے, کدھر تھے, کیا تھے. ہم تو ابھی شوق بھی نہیں سے میں ہیں کہ بھئی ہمیں پھر کس طرح بلیم کیا جا رہا ہے.
دیکھیں جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی کا عوام کو پروٹیکٹ کرنا ان کی جاب ہوتی ہے, عوام کی خدمت کرنا ان کی جاب ہوتی ہے, ملک میں انصاف کرنا ان کی جاب ہے. یہ کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو ایک انوسنٹ لڑکی کو بار بار اپنے پروپیگنڈے کا نشانہ بنا رہی ہے اور بار بار وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. کسی کو کوئی اخلاقیات کو خیال کرنا چاہیے کہ جو ایک جس پولیٹیکل پارٹی سے عوام ہی محفوظ نہیں ہے تو اس نے خدمت کیا کرنی ہے. صحیح. عمر سر فاروق آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب آفیشل اس سے, کے پاس عہدہ نہیں ہے. جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جو ہے مطلب بار بار آپ لوگوں پر ایک بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جن کی جانب سے اس بار یہ الزام لگایا جا رہا ہے, عمر فاروق صاحب, ان سے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا نہ تو کوئی رابطہ ہوا, نہ ہی کوئی جان پہچان ہے, نہ ہی اس معاملے میں کوئی لین دین ہوا. آپ سے ان سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیوں آپ لوگوں کو اس سارے معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ نہیں, وائی شوڈ وی اس کے ساتھ کیوں ہم رابطہ کریں اور کیا رابطہ کریں؟ وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پروپیگنڈا مہم کا وہ حصہ بنے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. عمر فاروق صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام جو اس حوالے سے ملاقات ہوئی اور دستاویزات نیب حکام کو جو ہے وہ بھجوا دی ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں جب آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی نہیں؟ نہیں, آپ لوگ پہلے اس بات کو اس طرح انالائز کریں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی تو نیب اس نے آفیشلی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انکوائری اوپن نہیں کی. ابھی ان کے یہ میٹر انڈر ڈسکشن ہے. 3-4 دن پہلے یہ میٹر آیا ہے جی. تو وداؤٹ اینی نوٹس, ان کو کوئی نوٹس نہیں گیا, کوئی چیز نہیں گئی. نیب نے ابھی اس کی انکوائری شروع نہیں کی, تو وہ ملک میں آئے بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو وہ لے کے سارے کس طرح نیب کے پاس پہنچ گئے ہیں؟ کون ہے وہ افسر جو انچارج ہے اس انکوائری کا؟ وہاں کوئی ایسی کوئی خبر آپ نے سنی؟ جی. ان کے گھر پہلے ہی نیب پہنچ گئی ہے, یہ نیب کے گھر پہلے ہی پہنچ گئے ہیں. صحیح. یہ بھی ان کی بات بے بنیاد ہے. سعد رسول صاحب, عدیل وڑائی صاحب, آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو. نہیں دیکھیے, جو گجر صاحب بات کر رہے ہیں, بات تو اب اس کے اندر کیا دو رائے رہ گئی ہیں. ہم نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اتنے کرٹیکل وقت کے اندر, جب پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں اندرونی بیرونی جن سے ہم دوچار ہیں, ایک ایسے وقت کے اندر جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گرد و نواح کے اندر بھی گہرے بادل گھرائے ہیں اور پاکستان کے اندر کی سچویشن تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس سچویشن کے اندر اگر نیشنل ٹیلی ویژن, اور خاص طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن تو کم, ہمارا تو کام ہے چیزوں کو رپورٹ کرنا اور اس پہ تبصرہ کرنا, اگر حکومت وقت ایک گھڑی کے پیچھے جس کو کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس کے اندر کوئی چوری نہیں ہوئی, عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جن کے 1 گھنٹے کی کال کے اوپر, فون کال کے اوپر 5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا, تو آپ یہ کہیں کہ انہوں نے 2 لاکھ 5 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کے اندر کوئی غبن کیا اور اس کو رپورٹنگ بھی اس کی ساری پراپر کی, ڈیکلیریشن کی, حکومتی کاغذات موجود ہیں. تو میں تو اس کے اندر تو پہلے دن سے کوئی شک نہیں تھا کہ نون لیگ کی یہ ایک سیاسی چال ہے, اور اچھا ہوا کاغذات سامنے آ گئے. یہ والے کاغذات نہیں سامنے آتے تو کوئی اور ڈسکرپنسی سامنے آ جاتی. گجر صاحب جو بات فرما رہے ہیں, آئی ایم شور کہ بات ایسی ہوگی. میں حسن سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ اس بات کو کسی بھی شخص نے, عمر فاروق صاحب نے بھی اتنا پروپیگیٹ نہیں کیا جتنا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کیا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا, مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کی. تو حسن صاحب, جب آپ نے موقف جاننے کے لیے پوچھا ادھر ادھر لوگوں سے, کیا آپ نے حکومت کا بھی موقف جانا؟ ان کو کیا بتایا حکومت کو کہ یہ جی ڈاکیومنٹ سامنے ہیں, آپ نے تو اس کے اوپر لمبی پریس کانفرنسز کر دی ہیں, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں نے اس حوالے سے 2 جگہوں سے موقف لیے. ایک تو میں نے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جو بات چیت ہوئی, 2 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی, تو وہ یہ کہتے تھے میں نے تو وہاں پہ تو گیا ہی نہیں کوئی, میں نے تو اسلام آباد میں جا کے اپنا جو ہے وہ جو بھی گھڑی ہے وہ دی, کیا حکومت سے آپ نے موقف لیا ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے, جو عطا اللہ طارر صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی 3 سے 4 دن جو ہے وہ وہاں پر پہنچی, وہاں پر رہیں, اور جو ان کا درمیان والا جو راستہ تھا وہ ایکسٹینڈ کیا. عطا اللہ طارر صاحب بڑا زبردست یہ بات کر رہے ہیں سعد بھائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن وہ وہاں پر نہیں, لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں دیکھیں یہ میرے پاس, میرے تو نہیں ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے.
کہ جی، ایف آئی حسن صاحب، اے میں اگر بات تھوڑی سی آگے بڑھا سکوں، بات کو میں تھوڑی سی آگے بڑھا سکوں، دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس بات کے اندر بھی اتنی ہی سچائی ہے جتنی عطا اللہ تارڑ صاحب کی باقی کی باتوں میں سچائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ 100% سچ ہے. میں ایک جملہ اور کہہ سکوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے عدیل کی طرف بھی. دیکھیے حکومت وقت کو ایک دو باتیں سمجھنی چاہیے، اور میں خلوص نیت سے یہ بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اس کی حکومت کے لیے، اس وجہ سے کہ اس وقت وہ حکومت وقت ہے اور ان کی کارکردگی سے ہم سب کی بہتری اس وقت کنیکٹڈ ہے. بھائی آپ عمران خان صاحب کو چور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. قوم یہ بات یقین نہیں کرے گی. آپ اس پہ مہربانی کر کے اپنا وقت ضائع کرنا بند کر دیں. حسن رضا صاحب کہیں کہ عمران خان صاحب چور ہیں تو پھر شاید کوئی بات مان لیں. اگر مریم نواز صاحبہ کہیں یا دیگر لوگ کہیں جن کی ایلیگیشنز کب سے شروع ہوتی ہیں اور کب ختم ہوتی ہیں، تو قوم یہ بات نہیں مان رہی. آپ مہربانی کر کے یہ بات کرنی بند کر دیں. یہ صرف لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ایون فیلڈ میں بیٹھے لوگ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو نااہل کہا نا تجربہ کار ہے، نا اہل ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنی گروتھ ریٹ 3% ہے، عمران خان صاحب کی 6.5% تھی. انہوں نے عمران خان صاحب کو پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اداروں کے خلاف ہیں، یہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف ہیں، دیگر لوگوں کے خلاف ہیں. کہہ کون رہے ہیں؟ سوری میری بات رباب آپ پلیز مجھے ایک منٹ دیں گی؟ صادر رسول صاحب بات جلدی مکمل کر لیجئے، آگے بڑھنا ہے. اور کہ وہ لوگ رہے ہیں جن کی ایک تاریخ ہے اداروں پہ خود بات کرنے کی. تو میری ایک سیاسی ایڈوائز ہے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ سن رہے ہوں، آپ کا بچاؤ، آپ کا سیاسی بچاؤ آپ کی پرفارمنس میں ہے. اگر آپ اپنا سارا وقت عمران خان صاحب کو چور ثابت کرنے میں لگائیں گے تو کوئی شخص اس پہ کنونس نہیں ہو رہا. کسی کا خیال نہیں ہے کہ آپ چور نہیں ہیں اور عمران خان چور ہے. مہربانی کر کے پرفارمنس دکھائیں، شاید اس کو کچھ بہتری ہو. ٹھیک ہے، آپ کی جانب دوبارہ آ جاتے ہیں اور عدیل کے پاس بھی جائیں گے. اس وقت احسن جمیل گجر صاحب سے میرے ایک چھوٹا سا آخری سوال. سر آپ نے کہا کہ آپ لوگ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی ٹائم فریم بتا دیں کب تک آپ لوگ کارروائی کریں گے؟ کیونکہ دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے اور انہوں نے وہ ثبوت نیب میں جمع بھی کرا دی ہیں. دیکھیں یہ بھی ان کی فالس سٹیٹمنٹ ہے. جس طرح کی نیب میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ہمیں تو نیب ہم اکیوزڈ ہیں، نیب نے پہلے ہمیں نوٹس کرنا ہے نا کہ آؤ بھائی ادھر. ہمیں تو کوئی ان کی طرف سے یہ نوٹس اس معاملے میں موصول نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ ہم ایز سون ایز پاسبل اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. میری ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جو عطا اللہ تارڑ صاحب کا یہ ذکر کر رہے تھے، آپ ان کی پچھلے 7 مہینے کی کوئی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں، ہر ایک جھوٹی ثابت ہوئی. اور وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے کہ وہ مسلم لیگ نے جو بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہو وہ ہمیشہ یہ اس کے والی وارث ہوتے ہیں اور یہی اسے لے کے چلتے ہیں. احسن جمیل صاحب یہ بتا دیجئے کہ قانونی کارروائی جو بھی آپ نے بتایا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کتنے دنوں میں کوئی آپ کو وکیل سے مشاورت کر رہے ہوں؟ دیکھیں جہاں تک تو ہمارا انڈیویجولی معاملہ ہے، ہم تو پچھلے 2-3 دن سے آلریڈی اپنے وکلاء سے مشورے کر رہے ہیں. جو اظہر صدیق صاحب ہمارے وکیل ہیں، وہ آلریڈی ہی از ورکنگ آن اٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو، ہم سوچ رہے ہیں کہ دبئی میں بھی ان پہ کیس کیا جائے. وہ ہم اپنے سورسز دیکھ رہے ہیں، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی ایم سیئنگ اٹ آن نیشنل ٹی وی کہ ہم کسی ارجانے کے لالچ میں نہیں، اپنی عزت کے حفاظت کے لیے اس پر کیس کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آپ ان پر کیس کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. احسن جمیل گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تصویر کا دوسرا رخ بھی عوام نے جان لیا. حقائق ہمارے سامنے حسن رضا نے بھی رکھے، ڈاکومنٹس رکھے کہ کس طرح سے فرح بی بی صاحبہ کی یہ ساری جو ہے وہ ٹریول ہسٹری ہے. اور اس میں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ دوسری جانب سے بھی بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے کوئی ثبوت عوام کے سامنے تو نہیں لایا گیا. لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمام تر ثبوت جو ہیں وہ نیب میں جمع کرا دیے گئے ہیں. لیکن اب کارروائی کا بھی کہا جا رہا ہے احسن جمیل گجر صاحب کی جانب سے کہ اس سارے معاملے پر اب عمر فاروق کے خلاف وہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. عدیل، جس طرح کی انہوں نے بات کی اور واضح طور پر مسلم لیگ نون کا نام لیا اور کہا کہ سارے معاملے کے پیچھے نون لیگ ہے، وہ انہیں یوٹیلائز کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی فیملی کو اس طرح سے سیاست میں گھسیٹا گیا اور اب بھی گھسیٹا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے نا کہ اب اس کیس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے
یہ بیسیکلی ہے ہی ایک سیاسی کیس. اس میں جو قانونی پہلو تھا وہ تو الیکشن کمیشن کی حد تک جا کر ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے حکم کی روشنی میں یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کو چلا گیا. اس کے بعد اب اس پہ سیاست ہے اور جھوٹ ہے. اب ایک سے بڑھ کر ایک فریق جھوٹ بولے گا اور اس کے بعد عوام کو سمجھ نہیں آئے گی, اور صرف ایک سیاسی طور پر ایک دوسرے کو گندا کرنا ہے, ایک دوسرے کے نام بگاڑنے ہیں, پریس کانفرنسز کرنی ہے, عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرنی. اور یہ معاملہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اصول کی بات کرتے ہیں, وہ بڑے اپ رائٹ سیاستدان ہیں. اس کیس نے انہیں سیاسی طور پر دھچکا ضرور پہنچایا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کرپشن تو نہیں کی انہوں نے, اس میں کوئی غیر قانونی کام, صرف اگر کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کے وہ جو کاغذات ہیں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے, صرف اس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا. اس میں غیر قانونی کام صرف اس حد تک ہوا ہے. اس میں کوئی کرپشن کر کے انہوں نے کوئی گھڑی خریدی یا بیچی نہیں ہے. ہاں, وہ جو اصول کی بات کرتے ہیں, وہ جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد جب یہ کیس چاہے نون لیگ لے کر آئی ہے, چاہے جیسے بھی سامنے آیا ہے, لیکن اس نے انہیں سیاسی طور پر دھچکا ضرور پہنچایا ہے. اور اس میں اب آنے والے وقتوں میں اور زیادہ سیاست ہونی ہے, اس میں اور لوگوں کو گھسیٹا جائے گا. اس میں نام جو ہیں وہ بگاڑے جا رہے ہیں جس طرح کیا جا رہا ہے. باقی یہ کیس ایک اخلاقی کیس بن کے رہ گیا ہے, اور اسی اخلاقی کیس عمران خان کو سیاسی اور اخلاقی طور پر انہوں نے پولیٹیکلی یہ ایک دھچکا پہنچانے کے لیے اس پہ روز پریس کانفرنسز سنیں گے. باقی اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. نیب کا تو کیس ہی نہیں بنتا, یہ نیب کا کیسے کیس بنتا ہے, انہوں نے تو قانون تبدیل. جی عدیل, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. نیب کا, بلکہ حسن رضا صاحب نیب کو کور کرتے ہیں, سعد رسول صاحب قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں, بلکہ میں ان سے بھی یہ پوچھوں گا کہ نیب کا کیس کیسے بنتا ہے, اس میں نیب کیا کرے گی. ٹھیک ہے, عدیل وڑائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب, عدیل وڑائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس میں نیب کا کیس کیسے بنتا ہے, نیب اس سارے معاملے میں کیا کرے گی. نیب کا ایک کیس نہیں بنتا اس وجہ سے کہ سب سے پہلے تو جو نیب کا پرانا قانون تھا اس کے اندر شاید آپ اس طرح کا کوئی کیس بنا سکتے کہ عمران خان صاحب نے اگر سرکاری خزانے میں پیسے نہ جمع کروائے ہوتے تو آپ ایک نیب کا کیس بنا لیتے کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے. اب تو خیر نیب کے جو پر کٹ چکے ہیں, اور آفتاب سلطان صاحب کے نیچے کی جو نیب ہے اس کے اندر تو تقریباً کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا, تو یہ والا کیس تو بالکل بھی نہیں بن سکتا. میں عدیل کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, بصد احترام, اور بات اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس میں سیاسی طور پہ کوئی دھچکا پہنچا ہے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ پروپیگیٹ کیا تھا they have an egg on their face, مطلب لوگ ان کو زیادہ تو اعلانت کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو کم کر رہے ہیں. سیاسی دھچکا اگر پہنچا ہے تو ان لوگوں کو پہنچا ہے جو اپنی لوٹ مار کی, کرپشن کی, باہر کی جائیدادوں میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی گھڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے. دوسرا یہ جو بات ہے جو ابھی عدیل صاحب بھی کر رہے تھے, اس سے پہلے سلمان غنی صاحب نے بڑی دفعہ یہ بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایمانداری کی بات کرتے ہیں اس لیے ان کو سٹینڈرڈ کے اوپر ہولڈ کرنا چاہیے, کہ بھئی عمران خان صاحب کے اوپر اخلاقی باتوں کو ہم زیادہ پکڑیں گے کیونکہ وہ بات اخلاقی کرتے ہیں یا وہ بات ایمانداری کی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے ویسے, کہ اگر ایک سیاستدان کہے کہ میں ایماندار نہیں ہوں تو ہم اس کو نہیں پکڑیں گے اس مثال کے اوپر. یعنی کہ نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایماندار ہوں, زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایماندار ہوں, تو چلیں سب کو تقریباً پتہ ہے کہ وہ کتنے کو ایماندار ہیں سارے, تو ہم ان کو اس سٹینڈرڈ پہ جج نہیں کریں گے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اس لیے ہم ان کے لیے سٹینڈرڈ ہائر کر دیں گے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. سیاستدان سارے ہیں, سیاستدان سارے ہیں, سیاستدان سارے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاقی بنیاد پہ عمران خان کو زیادہ نقصان پہنچے گا ایک گھڑی کا, اور اخلاقی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو پورے اپارٹمنٹ کا نقصان نہیں پہنچے گا. جی سعد رسول صاحب, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا, حسن ایک بریک آ رہی ہے, بریک سے ہم جب واپس آتے ہیں تو یہیں سے اس سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सियासत की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। तमाम कारकुनान को उन्होंने भी पहुंचने का कह दिया है। कहा है कि ये सियासी तहरीक नहीं है, हकीकी आज़ादी की तहरीक है और ये तहरीक नहीं रुकेगी और इस तहरीक के कोई सियासी मकासद नहीं है बल्कि हकीकी आज़ादी हासिल करना ही मकसद है। इस सारे मामले में अब इमरान खान साहब जो हैं जो करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। फिर वफाक के क्या इरादे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और अदालत इस सारे मामले में क्या किरदार अदा कर सकती है। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये मामला पहले ही अदालत में वफाक लेकर गई हुई, तब अदालत ने कहा गया कि अभी वक्त से पहले हम कैसे जो है कोई फैसला ले लें। अब इमरान खान ने बता दिया 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो अदालत इसमें क्या कोई किरदार अदा कर सकती है, इसे रोक सकती है या फिर आगे जाने की इजाजत दे सकती है? देखिए, अदालत अपने माजी के फ़ैसलों से पाबंद होगी, यानी कि अदालत के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर 5 मेंबर बेंच ने ऑलरेडी ये फ़ैसला दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो कितना है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरह की स्पीच इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते, किस एरिया में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते और उनके खदो खाल क्या होंगे। अदालत उज़्मा, अदालत आलिया भी और अदालत उज़्मा ख़ास तौर पे किसी सूरत में ना माजी में ना आज उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेस्ट करने से रोका है, कभी भी नहीं रोका। जब भी किसी को रोका गया तो सिर्फ किसी सिक्योरिटी कंसर्न से, किसी आम जत्थे को रोका गया। पॉलिटिकल पार्टीज को अदालतें नहीं रोकती। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पीटीआई पूरी प्रोटेस्ट करती हुई पिंडी तक आएगी, वहां से आगे अगर वो इस्लामाबाद भी आना चाहे तो अदालत उसको नहीं रोकेगी, कहेगी कि हर शहरी का हक है कि वो अपने कैपिटल में यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जा सके। हाँ, जो मखसूस जगह हैं, जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जो रेड जोन है, जो हमारी सरकारी इमारात हैं, सुप्रीम कोर्ट है, दीगर जो रियासत के अमूर हैं, उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन माजी की जजमेंट्स को अप होल्ड करते हुए वो पूरी तरह इजाज़त देगी कि खदो खाल में रहते हुए पीटीआई जितनी प्रोटेस्ट करना चाहती है करे। ठीक है हसन, आपकी जाने बातें हैं। इसका मतलब ये जो मुज़ाकरात की बातें चल रही थी और कल तक आप भी हमें खबरें दे रहे थे, लग तो ऐसे ही रहा था कि शायद अब इमरान खान साहब कोई तारीख नहीं देने वाले क्योंकि कुछ मामला सेटल हो जाएंगे, उनको मुतालबा मान लिया जाएगा। तो क्या बना, उन्होंने तो तारीख दे दी, 26 नवंबर को जा रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में उनको भी कोई फेस सेविंग तो चाहिए कहीं ना कहीं से, और लग तो यही रहा है कि जहाँ पे वो पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान को फेस सेविंग नहीं चाहिए और बाकियों को चाहिए, जिसके साथ अवाम नहीं होती उसको फेस सेविंग चाहिए होती है। साद रसूल साहब, आप देख लें यू टर्न वो कितने लेते दिखाई दे रहे हैं, ये तो मैं तो नहीं, आप उनके बयानात उठा के देख लें। यू टर्न और फेस सेविंग में थोड़ा फर्क करें ना। आप ये भी देख लीजिएगा कि कैसे ये पार्लियामेंट में, अगर क्योंकि कोशिश तो इनकी है किसी ना किसी तरीके से हम पार्लियामेंट में जाएं, और जो लग भी यही रहा है कि शायद अगर वो इनको इलेक्शन की तारीख मिल जाती है। और आप तारीख देख लें साद रसूल साहब, बेनजीर को निकाला, नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब निकाला, बेनजीर आ गई, उनको निकाला, मुशर्रफ आ गए, फिर जरदारी चले गए, फिर ये आ गए। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने निकाला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी उनको टारगेट किया गया ऐसे ना कहें, जो माजी में एस्टैब्लिशमेंट में नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साद रसूल साहब, हसन रजा साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अदील वड़ाई साहब, आप बताएं, इमरान खान साहब आ जाते हैं रावलपिंडी तो ये लॉन्ग मार्च अपने मकासद हासिल कर लेगा? देखिए, इमरान खान साहब इस मरतबा इलेक्शन की तारीख लेने नहीं आ रहे। अच्छा। और इलेक्शन की तारीख शायद अभी मकसद ही नहीं था। फिर क्या करने और इमरान खान साहब ने जितनी बेहतरीन प्लानिंग से मामलात 26 तारीख तक वो ले गए हैं और पूरा महीना इम्पैक्ट क्रिएट किए रखा, टीवी स्क्रीनों पर एंगेज किए रखा हुकूमत को, और उसके बाद अभी तक वो इवन रावलपिंडी भी नहीं पहुंचे। क्या करने आ रहे हैं? और फिर आपने कहा कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं लेने आ रहे, क्या करने आ रहे हैं फिर? देखें, ये कल ही हमारे इल्म में जब ये बात आई कि इमरान खान साहब इस मामले को वैसे ही 26-27 तारीख तक लेके जा रहे हैं और 26 से 29 तारीख के दरमियान जो मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, अच्छा। इमरान खान ने इसको उससे रिलेट कर दिया। इमरान खान इस सारे मामले को मुतनाज़ा नहीं बना रहे, ये मैं बता दूं। इमरान खान जो हैं इस सारे मामले को उस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे या उसके बाद होंगी। देखें, इमरान खान साहब जब बात 26 तक ले गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो इवन हुकूमती वज़रा तो यही कह रहे हैं कि मामलात 1-2 दिन में हल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई नहीं देती।
ایسا ہی لگتا ہے کہ معاملات کوئی 26-27 تک بھی جا سکتے ہیں. یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا جتنے اس پہ تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں. معاملہ جو ہے ظاہر ہے یہ اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو آنے والے دنوں میں ہونی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بڑے سمارٹ طریقے سے اس معاملے کو ٹھیک انہی تاریخوں میں وہ لے گئے ہیں جن تاریخوں میں وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے. اور اس سارے معاملے میں وہ آئینی طور پر سٹیک ہولڈر نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر وہ سٹیک ہولڈر بننے میں اس معاملے کو سیاسی نہیں کرنے آ رہے. لیکن وہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اصل میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، صاحب بات کسی اور سائڈ پہ لے گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کسی سیاستدان نے ان سے ٹکراؤ لینے کی کوشش کی ہے تو عوام نے ان کو قبول نہیں کیا. بے شک وہ پوزیشن ان کی کچھ اور ہو، نکالنے کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جب بھی کسی سیاستدان نے اداروں سے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف بیانیہ اپنایا تو عوام ان کو قبول نہیں کرتی، چاہے وہ ریاست کے اگینسٹ جائے تو عوام قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر کوئی بھی ریاست کے اگینسٹ جائے گا تو عوام اسے کیوں کر قبول کرے گی، کیونکہ یہ ریاست ہم سب کے لیے جو ہے وہ ماں کی حیثیت سے ہے، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.